अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे मरसिया तख्त फुरस पर अली अकबर का खिताब। इस नज़्म को पढ़ने से पहले इसके मायने और मफ़हूम को समझने के साथ साथ आपके पास आज एक रजिस्टर आपके पास मौजूद हो। आपके साथ मैं इस नज़्म के नोट्स शेयर करूँगी और आपको नोट्स भी साथ साथ मायने और मफ़हूम को समझाने के बाद मैं आपको साथ साथ नोट्स डिक्टेट कराऊँगी। अगर आप चाहें तो आपने अपने रजिस्टर पर लिखते जाना है ताकि आप इम्तिहानी नुक्ते नज़र से जब इस नज़्म को तैयार करें तो आप अच्छे तरीके से उन नोट्स की मदद से इसकी तशरीह तैयार कर सकें। चूँकि ये नज़्म जो है एक मरसिया है, इससे पहले आपने दुर्र मुराद पढ़ा है। ये वो नज़्म है जब फेडरल बोर्ड का जो सिलेबस है वो उसकी जो बुक है उर्दू की जब तब्दील की गई थी तो उसके पहले साल के इम्तिहानात में से इसी नज़्म में से ही एक बंद तशरीह के लिए दिया गया था। आपकी ये जो नज़्म है इंतहाई अहम है, इसमें काफ़ी सारे मुश्किल अल्फाज के मायने हैं। इस वीडियो में हम पहले 4 बंद की तशरीह करेंगे इंशाल्लाह। इसके बाद जो इसका नेक्स्ट पार्ट है उसमें हम आखिरी 3 अशार की तशरीह करेंगे। सबसे पहले हम मायने और मफ़हूम को समझते हैं और इसी के साथ ही आपने अपने रजिस्टर पर इसकी तशरीह जो है वो इन नोट्स की मदद से लिखते जाना है। सबसे पहले आपके पास आपकी निसाबी किताब मौजूद हो। आपको जो मैं मुश्किल अल्फाज के मायने लिखवाऊँ आपने लिखते जाना है अपनी निसाबी किताब पर, ताकि जब आप इसको तैयार करें तो आपके लिए आसानी हो। सबसे पहले हम इसके उन्वान को समझते हैं, तख्त फुरस पे अली अकबर का खिताब। हमने इससे पहले दुर्र मुराद में 2 हस्तियों का जिक्र किया गया, 2 शख्सियात का जिक्र किया गया था, एक अली अकबर का और दूसरा हज़रत अब्बास का। अली अकबर जो हैं वो हज़रत इमाम हुसैन के बेटे थे, जिनका सन जो है यानी जिनकी उम्र जो है वो कम और बेश 18 बरस थी। इंतहाई खूबसूरत थे। इनको हम शक्ल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा जाता था, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से काफ़ी मुशाबिहत रखते थे और बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे। अब इसमें फुरस का मतलब है घोड़ा, ठीक है। घोड़े के तख्त पे अली अकबर का खिताब। किससे खिताब? मैदान करबला में यजीदी फौज से अली अकबर ने जिस तरह खिताब किया। इसमें इसके चंद अशार में शायर ने अली अकबर की खूबसूरती को भी बयान किया है। इसके सबसे पहले बंद को देखते हैं, साथ साथ आपने इसके अल्फाज के मायने लिखते जाना है। शहजादे ने जलवा जो किया दामने ज़ीं पर। जलवा यानी झलक दिखलाना, नज़ारा दिखाना अपना। दामने ज़ीं, ज़ीं जो नशिस्त होती है, चमड़े की बनी हुई नशिस्त जो कि घोड़े पे मौजूद होती है और सवार के बैठने के लिए बनाई जाती है। फिर ज़ीन ने आवाज़ा कसा। आवाज़ा कसना एक मुहावरा है, यानी तंज़िया अंदाज में बुलंद आवाज़ में पुकारना। महरे मुबीन पर, महर सूरज को कहते हैं, मुबीन रोशन को कहते हैं, ठीक है, रोशन सूरज। मरकब ने कदम फ़ख्र से न रखा ज़मीं पर। मरकब से मुराद यहाँ पर घोड़ा है, ठीक है। सूरज से कहा फर्श बिछा अर्शे बरी पर। सूरत का मतलब है तेजी से। अर्शे बरी खुदा का अर्श, 7वां आसमान जहां पर अल्लाह का अर्श है। पलकों से लिया पंजे में शहबाज़े कज़ा को। अब इसमें शहबाज शाहीन को कहते हैं, बाज को कहते हैं, कज़ा से मुराद मौत का शाहीन, मौत का बाज है, ठीक है। बगलों के शिकंजे में, शिकंजा एक किस्म का एक ऐसा आला होता है जो जिससे किसी चीज को कसकर दबाया जाता है, शिकंजा उसे कहते हैं। अब इसमें हम देखते हैं पहले मिसरे में शायर कहते हैं कि शहजादे ने जब ज़ीन पर, किस पर? जो घोड़े की ज़ीन थी, जो घोड़े की पर रखी हुई चमड़े की नशिस्त थी, उस पर जलवा दिखलाया, उस पर बैठकर मैदान करबला में आए, तो वो ज़ीन यानी कि वो नशिस्त, चमड़े की बनी हुई जो नशिस्त है
وہ اس قدر اپنے آپ کو خوش نصیب محسوس کر رہی تھی کہ اس نے طنزیہ انداز میں طنز کرتے ہوئے بلند آواز میں روشن سورج کو ایک طعنہ کسا، ایک طعنہ مارا، ایک بلند آواز میں کہا، یہ کہا کہ تم سے زیادہ حسین، تم سے زیادہ روشن، تم سے زیادہ خوبصورت جو ہستی ہے وہ میرے اوپر موجود ہے۔ مرکب نے قدم فخر سے رکھا نہ زمین پر، یعنی وہ گھوڑا جس پر حضرت علی اکبر سوار تھے، وہ گھوڑا بھی اس قدر فخر میں آ گیا، اس قدر غرور میں آ گیا کہ اس نے خوشی سے اپنے زمین پر قدم بھی نہ رکھے۔ یعنی وہ اس قدر خوش تھا، اس قدر ایسی عظیم اور بلند مرتبہ ہستی کو جب اس نے اپنے اوپر بیٹھا ہوا محسوس کیا تو اس کے قدم بھی خوشی سے، فخر سے زمین پر نہ پڑتے تھے۔ سرعت سے کہا، یعنی تیزی سے اس مرکب نے کہا، اس گھوڑے نے کہا کہ عرش بری تک، یعنی خدا کے عرش تک میرے لیے فرش بچھا دو، یعنی اب میں اپنے سوار کے ساتھ ہی خدا کے عرش کی طرف جاؤں گا، اللہ کے عرش کی طرف جاؤں گا، یعنی جلدی سے تم عرش تک میرے لیے فرش بچھا دو۔ پلکوں سے لیا پنجے میں شہباز قضا کو۔ اب اس میں حضرت علی اکبر کے بارے میں کہا گیا ہے کہ انہوں نے موت کے شاہین کو اپنے پنجے میں لے لیا، اپنی پلکوں کے پنجے میں لے لیا۔ اب اس سے مراد کیا ہے کہ اس وقت حالانکہ وہ جانتے تھے کہ یزیدی فوج جو ہے وہ اپنی تعداد میں سب سے زیادہ ہے اور اس طرف جو حق پر چلنے والے لوگ ہیں وہ بالکل کم تعداد میں ہیں، 72 لوگوں پر مشتمل ہے، بالآخر شہادت کا انہیں معلوم تھا کہ انہوں نے شہید ہو جانا ہے اور موت جو تھی، شہادت کی جو موت تھی ان کے سامنے تھی، لیکن وہ بالکل بھی موت سے خوف زدہ نہیں تھے اور ایسے لگتا تھا کہ انہوں نے اپنے پلکوں کے پنجوں سے موت کے شاہین کو، موت کے شہباز کو اپنے قبضے میں لے لیا ہو، یعنی وہ بالکل بھی خوف زدہ موت سے نہیں تھے۔ بغلوں کے شکنجے میں کیا قید ہوا کو، یعنی اس وقت علی اکبر جو تھے وہ اس قدر ان کی شجاعت اور بہادری کو بیان کیا گیا ہے کہ وہ اس قدر شجاعت اور بہادری کا نمونہ پیش کر رہے تھے کہ نہ صرف وہ موت سے ڈر رہے تھے بلکہ ہوا جیسی بے اختیار جو چیز ہے انہوں نے اس کو بھی اپنے بغلوں کے شکنجے میں لے رکھا تھا، اپنے بغلوں کے شکنجے میں دبا رکھا تھا، یعنی موت سے ایک طرف تو وہ بالکل بے خوف تھے، بالکل خوف زدہ نہیں تھے، اور دوسری طرف جو بے اختیار چیز ہے ہوا، اس کو بھی انہوں نے اپنی قید میں لے رکھا تھا۔ ان دونوں مصروں میں حضرت علی اکبر کی شجاعت اور بہادری کو جو ان کو اپنے باپ حضرت امام حسین علیہ السلام اور اپنے دادا حضرت علی علیہ السلام کی طرف سے ملی تھی، یعنی اس قدر بہادری اور شجاعت تھی کہ کسی بھی چیز سے ان کو خوف نہیں محسوس ہو رہا تھا بلکہ وہ باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ رہے تھے۔ اس کی تشریح آپ لوگ لکھتے جائیے، ٹھیک ہے، میں آپ کو لکھوا دیتی ہوں اور آپ لوگ لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے رجسٹر پر اس کی تشریح لکھ لیں۔ پہلا شعر ہے، پہلے بند کی تشریح، اسی طرح جو آپ کے 7 بند ہیں ان تمام کی تشریح جو ہے وہ میں آپ کو لکھوانا چاہوں گی۔ یہ میں نے بہت عرصہ پہلے اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے نوٹس پریپیئر کیے تھے اور میں چاہتی ہوں کہ میں آپ کے ساتھ بھی، آپ سب کے ساتھ یہ شیئر کروں۔ اس کا پہلے بند کی تشریح ہے، اس نظم کا موضوع حضرت علی اکبر کا میدان کربلا میں شان اور جلال سے میدان کربلا میں داخلہ ہے۔ حضرت علی اکبر امام حسین کے صاحبزادے تھے۔ جنگ کربلا جب لڑی گئی تب حضرت علی اکبر کا سن یعنی عمر جو ہے وہ کم و بیش 18 سال تھا۔ اسلام کی تاریخی کتب سے معلوم ہوتا ہے کہ علی اکبر بے انتہا خوبصورت تھے، ان کا چہرہ بہت روشن تھا، ان کا نام اپنے دادا حضرت علی علیہ السلام پر تھا، جبکہ ان کی صورت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہت رکھتی تھی۔ نظم کے اس بند میں شاعر کہتا ہے کہ جب حضرت علی اکبر
میدان کربلا میں گھوڑے کی زین پر سوار ہو کر نمودار ہوئے۔ گھوڑے کی زین یعنی جس پر علی اکبر سوار تھے، تو زین ان کے حسن اور ان کے چہرے کی آب و تاب کو دیکھ کر فخری انداز میں طعنہ دیتے ہوئے سورج کو کہا کہ حسن کا جو پیکر مجھ پر سوار ہے، اس کے سامنے تمہاری روشنی ماند پڑ گئی ہے۔ اس میں شعر آپ لکھ سکتے ہیں، ایک اکبر کی شکل میں یا رب کتنے یوسف چھپا دیے تو نے۔ جب سے علی اکبر گھوڑے پر سوار ہوئے تھے، تب سے گھوڑا فخر سے اپنے پاؤں زمین پر نہ رکھتا تھا، بلکہ اس نے کہا کہ جلدی سے آسمان تک فرش بچھا دیا جائے، کیونکہ میں آسمان کی طرف اڑنے والا ہوں اور میرا سوار بہت بلند مرتبہ ہے۔ علی اکبر نے موت کے باز یعنی شاہین کو اپنی پلکوں سے دبوچ لیا اور گزرنے والی ہوا کو بغل کے شکنجے میں قید کر لیا، یعنی موت جیسی تلخ اور خوفناک حقیقت اور کبھی نہ قید ہونے والی ہوا بھی آپ یعنی علی اکبر کے اختیار میں تھی۔ موت اور ہوا کے قید ہونے سے مراد علی اکبر کی شجاعت اور بہادری ہے، جو کہ ان کو اپنے بابا حضرت امام حسین علیہ السلام اور دادا حضرت علی علیہ السلام سے ملی تھی۔ وہ جس رعب اور وقار اور دبدبے سے میدان کربلا میں اترے تھے، یوں معلوم ہوتا تھا کہ دنیا کی کوئی طاقت انہیں حق کے راستے سے چلنے اور باطل کو مٹانے سے نہیں روک سکتی۔ اس کا دوسرا بند ہے، ایک عالم حیرت تھا، چہے لاہوت چہے ناسوت، سب جرم سے تائب تھے، چہ ہاروت چہ ماروت، سب خوف سے تھے زرد و چہ خورشید چہ یاقوت، سکتا تھا سلاطین کو نئے تخت نہ تابوت۔ ٹھیک ہے، اب اس میں شاعر کہتے ہیں کہ ایک عالم حیرت تھا، ایک عالم حیرت یعنی کہ ایک عالم، ایک دنیا جو تھی وہ حیرت میں تھی۔ اب انہوں نے دو چیزوں کا ذکر کیا ہے، ایک لاہوت کا اور دوسرا ناسوت کا۔ لاہوت سے مراد، آپ نے لاہوت سنا ہوگا کہ علامہ اقبال نے اے طائر لاہوتی کا لفظ استعمال کیا تھا۔ لاہوت کہتے ہیں فنا فی اللہ کا مقام، یعنی کہ مقام محویت، آپ اس کو باطنی دنیا بھی کہہ سکتے ہیں، جو کہ ایک ظاہری دنیا ہے۔ چہ کا مطلب ہے کیا، لاہوت کا مطلب ہے باطنی دنیا، اور ناسوت کا مطلب ہے مادی دنیا، یعنی کہ ظاہری دنیا، بظاہر نظر آنے والی دنیا۔ ٹھیک ہے، سب جرم سے تائب تھے، چہ ہاروت چہ ماروت۔ اب پہلے مصرے میں انہوں نے لاہوت اور ناسوت کا ذکر کیا ہے کہ جب علی اکبر کو دیکھا تو علی اکبر جو ہے، علی اکبر کو دیکھ کر ان کے جاہ و جلال اور ان کے مقام و مرتبے کو دیکھ کر، ان کی شجاعت اور ان کی بہادری کو دیکھ کر، کیا ظاہری دنیا اور کیا باطنی دنیا، دونوں عالم جو تھے وہ محو حیرت ہو گئے، حیرت میں مبتلا ہو گئے، یعنی ان کی شان و شوکت کو، ان کے جاہ و جلال اور ان کی بہادری کو دیکھ کر۔ سب جرم سے تائب تھے، چہ ہاروت چہ ماروت۔ اب اس میں چہ کا مطلب کیا ہے، کیا، چہ دونوں جگہ اوپر بھی استعمال ہوا ہے اور اس مصرے میں بھی استعمال ہوا ہے، اس کا مطلب ہے کیا ہاروت کیا ماروت۔ اب یہ ہاروت اور ماروت جو ہیں، ان کا آپ نے ذکر سنا ہوگا کہ یہ دو فرشتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ یہ اب تک چاہے بابل ایک کنواں ہے جہاں پر یہ الٹے لٹکے ہوئے ہیں سزا کے طور پر، کیونکہ ان دونوں فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی آزمائش کے لیے زمین پر بھیجا تھا، لیکن کہا جاتا ہے کہ یہ ایک زہرا نامی ایک رقاصہ تھی جو کہ جادوگر تھی، اس کے عشق میں مبتلا ہو گئے۔ اس زہرا نامی رقاصہ نے ان سے علم علوی یعنی آسمان پر جانے کا علم سیکھ لیا، اور بدلے میں یہ کہا کہ میں آپ کو یعنی ان دونوں فرشتوں کو جو ہے
وہ جادو سکھا دوں گی۔ تو انہوں نے اسی طرح علم علوی زہرہ نامی اس رقاصہ کو سکھایا اور اس کے بدلے میں جادو کا علم اس سے سیکھ لیا، اور اسی گناہ کی پاداش میں، اسی گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ عذاب دیا کہ یہ چاہے بابل کے کنویں میں کہا جاتا ہے کہ اب تک جو ہے وہ الٹے لٹکے ہوئے ہیں۔ اب اس میں شاعر کہتے ہیں کہ سب جو جرم کرنے والے ہیں، جو گناہ کرنے والے ہیں، وہ توبہ کرنے لگ گئے، یعنی وہ ہیبت میں آ گئے۔ وہ حضرت علی اکبر کے جاہ و جلال اور ان کی شجاعت کو دیکھ کر کیا ہاروت اور کیا ماروت، انہوں نے توبہ کر لی، وہ تائب ہو گئے۔ سب خوف سے تھے زرد، یعنی سب ان کی شجاعت اور بہادری، یعنی حضرت علی اکبر کی شجاعت اور بہادری کو دیکھ کر خوف زدہ ہو گئے۔ ان کے چہرے جو ہے خورشید یعنی کہ سورج کی مانند زرد ہو گئے، چہ یاقوت، چاہے وہ سرخ رنگ کا یاقوت کیوں نہ ہو، وہ بھی زرد ہو گیا خوف سے۔ سکتہ تھا سلاطین کو، سکتہ ہو جانا، خاموش ہو جانا، کچھ حرکت نہ کر پانا، ٹھیک ہے، سکتے میں آ گئے، یعنی کہ کچھ بھی بے حس و حرکت ہو گئے، کچھ بھی کرنے کے قابل نہ رہے۔ سلاطین یعنی کہ جو بادشاہ تھے، جو جنگجو تھے، وہ نئے تخت نہ تابوت۔ اب ان پر جو بادشاہ تھے، جو جنگجو تھے، جو جنگ کرنے والے تھے، جو مد مقابل تھے حضرت علی اکبر کے، ان پر سکتہ طاری ہو گیا۔ ان کو نہ اپنے تخت کا ہوش رہا اور نہ ہی تابوت کا۔ تابوت جس میں لاش کو رکھا جاتا ہے، ایک صندوق نما لکڑی کا بنا ہوا، یعنی ان کو کسی بھی چیز کا ہوش نہیں رہا، نہ ہی اپنے تخت کا ہوش رہا اور نہ ہی تابوت کا۔ وہ حضرت علی اکبر کی شجاعت، ان کی خوبصورتی، ان کی بہادری اور ان کے جاہ و جلال کو دیکھ کر وہ سکتے میں آ گئے۔ بے خود جو کیا روئے درخشاں کی چمک نے، بے خود یعنی کہ مدہوش کر دیا، ان کے اوسان خطا کر دیے۔ روئے درخشاں، روئے درخشاں، درخشاں کہتے ہیں روشن، رو کہتے ہیں چہرے کو، یعنی کہ حضرت علی اکبر کے جو چہرے کی رونق تھی، جو روشنی تھی، جو چمکتا ہوا چہرہ تھا، دیکھنے والوں کو اس نے بے خود کر دیا۔ کیا کر دیا؟ مدہوش کر دیا۔ بالائے زمیں ٹیک دیے ہاتھ فلک نے، بالائے زمیں کہتے ہیں زمین پر، ٹھیک ہے، زمین پر ٹیک دیے یعنی کہ رکھ دیے، زمین پر رکھ دیے بالائے درخشاں کی چمک نے، بالائے زمین ٹیک دیے ہاتھ فلک نے، یعنی کہ جو زمین کے اوپر ہے اس نے، کس نے رکھ دیے اپنے ہاتھ؟ فلک یعنی کہ آسمان نے۔ کیوں رکھ دیے زمین پر ہاتھ؟ کہ زمین پر ایسی بلند مرتبہ ہستی اور شخصیت، ایسی عظمت والی اور مقام و مرتبے والی ہستی موجود تھی کہ آسمان نے بھی اپنے ہاتھ زمین پر رکھ دیے، زمین کے اوپر رکھ دیے، یعنی کہ وہ بھی ادب سے اور احترام سے جھک گیا اور اس نے ایسی بلند مرتبہ ہستی کو دیکھ کر اپنے ہاتھ زمین کے اوپر رکھ دیے۔ اس کا دوسرے شعر کا جو ہماری تشریح ہے ہم اسے لکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، پہلے بند کی میں نے آپ کو تشریح لکھوا دی ہے۔ جی، بند نمبر 2 کی تشریح لکھ لیں، میں آپ کو ڈکٹیٹ کرا دیتی ہوں۔ اس بند میں شاعر نے جو مضمون بیان کیا ہے وہ حضرت علی اکبر کا رعب و دبدبہ اور شان و شوکت ہے۔ جب علی اکبر میدان جنگ میں نمودار ہوئے تو ان کی عظمت و جلال کو دیکھ کر تمام عالم، کیا مادی دنیا اور کیا باطنی یعنی عالم ارواح کو بھی حیرت تھی۔ لاہوت کا مطلب، لاہوت یعنی ظاہری عبادت بھی حیرت میں تھی، اور ناسوت یعنی محویت کا مقام، فنا فی اللہ کا مقام بھی حیرت میں تھا کہ بھوک اور پیاس کی حالت میں حق اور اسلام کی سربلندی کی خاطر اہل بیت کا یہ گلاب جس شجاعت سے بلا خوف و خطر تنہا
سپاہی یزید کے سامنے سینہ تان کے کھڑا تھا۔ ایسی عبادت پر تمام ظاہری اور باطنی عبادات حیرت میں تھی۔ ان کے خوف سے تمام گناہگار گناہوں کی معافی طلب کر رہے تھے، یہاں تک ہاروت اور ماروت نامی فرشتے بھی انہی اپنے گناہوں پر توبہ کے طلبگار تھے۔ اس بند میں صنعت تلمیح کا ذکر کیا گیا ہے۔ ہاروت اور ماروت دو فرشتے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے زمین والوں کی آزمائش کے لیے بھیجا تھا، مگر وہ زمین پر پہنچ کر زہرہ نامی رقاصہ کے عاشق ہو گئے۔ زہرہ ایک جادوگر تھی، اس نے دونوں سے کہا کہ مجھے علم علوی سکھاؤ، یعنی آسمان تک جانے کا علم، میں تمہیں جادو سکھاؤں گی۔ اس پاداش میں اللہ تعالیٰ نے ان کو چاہے بابل میں الٹا لٹکا دیا اور قیامت تک یہ ایسے رہیں گے۔ شاعر نے ہاروت ماروت کے اسی گناہ کا ذکر کیا ہے۔ علی اکبر کے رعب کی وجہ سے یاقوت یعنی جو سرخ قیمتی پتھر ہے اور سورج کا رنگ بھی زرد پڑ گیا۔ بڑے بڑے بادشاہوں پر بھی اس قدر خوف طاری ہوا کہ وہ اپنے تخت کو بھی بھول گئے اور تابوت جس میں ان کو مرنے کے بعد رکھا جانا تھا اس کی بھی پرواہ نہ تھی۔ حضرت علی اکبر کے حسن اور رعب اور دبدبے نے ان کے اوسان خطا کر دیے، یہاں تک کہ بلند و بالا آسمان نے بھی خود کو زمین کی طرف جھکا دیا، یعنی آسمان کی بلندیوں نے بھی اپنے ہاتھ زمین پر ٹیک دیے۔ طواف عظمتیں کرتی ہیں ان کا شام و سحر، جمال ہیں جلال ہیں شان اہل بیت ہیں علی اکبر۔ اس کے تیسرے بند کی تشریح دیکھتے ہیں۔ تیسرا بند ہے، رہوار کے کانووں سے زمیں چرخ میں آئی، پر ارک ارک ہو گیا وہ حق کا فدائی، چہرے پہ عجب آب پسینے نے دکھائی، ان قطروں سے نیساں پہ گھٹا شرم کی چھائی۔ اب اس میں علی اکبر کے حسن اور ان کی خوبصورتی کو بیان کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے اس کے معنی دیکھتے ہیں۔ رہوار کا مطلب ہے تیز رفتار گھوڑا۔ رہوار کے کانووں سے، کانووں کہتے ہیں گھوڑے کو دائرے میں چکر دینا۔ میدان کربلا میں یا کسی بھی جنگ میں جو بھی جنگجو جاتا ہے وہ سب سے پہلے اپنے گھوڑے کو چاروں طرف گھماتا ہے اور اپنا ایک شجاعت اور بہادری کا جلوہ جو ہے وہ دکھاتا ہے۔ اس میں بھی انہی کانووں کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی کہ دائرے کی شکل میں گھوڑے کو کیا دیے گئے، چکر دیے گئے۔ رہوار کے کانووں سے زمین چرخ میں آئی، جو رہوار تھا یعنی جو گھوڑا تھا اس کو جو چکر دیے گئے تھے، دائرے میں گھمایا گیا تھا، اس وجہ سے زمین جو ہے وہ گردش میں آ گئی، زمین بھی چکر کی طرح گھومنے لگ گئی، گردش میں آ گئی۔ پر ارک ارک ہو گیا، ارک ارک کا مطلب ہے پسینہ پسینہ ہو گیا وہ حق کا فدائی، حق کا فدائی یعنی کہ جان نثار کرنے والا۔ چہرے پہ عجب آب پسینے نے دکھائی، آب کہتے ہیں چمک کو، کہ ان کے چہرے پر جو پسینہ تھا اس نے ایک عجیب چمک دکھائی۔ ان قطروں سے نیساں پہ گھٹا شرم کی چھائی، ان قطروں سے یعنی ان پسینے کے قطروں سے، نیساں کہتے ہیں ابر نیساں، ایک ایسی بارش ہوتی ہے جو کہ قدیم شامی کیلنڈر کے مطابق 7ویں مہینے کا ایک نام ہے نیساں۔ اس بارش کے ہونے کی وجہ سے سیب کے اندر ایک موتی پیدا ہوتا ہے، یعنی کہ ابر نیساں پہ گھٹا کالے بادل آ جانا، شرما جانا، گھٹا بارش کی شرم کی چھائی، نیساں کی بارش پر شرمندگی کے بادل چھا گئے۔ اب اس میں شاعر کہتے ہیں کہ حضرت علی اکبر جب میدان کربلا میں آئے تو انہوں نے اپنے گھوڑے کو ایسے چکر دیے کہ زمین بھی گردش میں آ گئی، لیکن وہ
حق کا فدائی یعنی جو حق پر اپنی جان کو نثار کرنے والا تھا، وہ حق کا فدائی کیا ہو گیا؟ عرق عرق ہو گیا، یعنی کہ پسینہ پسینہ ہو گیا۔ چہرے پہ عجب آگ پسینے نے دکھائی، ان کے چہرے پر جو پسینے کے قطرے تھے وہ چمکتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے، اور وہ قطرے پسینے کے اس قدر خوبصورت لگ رہے تھے کہ ان پسینے کے قطروں پر جو نیسا کی بارش ہے اس پر بھی شرمندگی کے بادل چھا گئے۔ یہ قدر عرق کی نہ کسی روح سے بڑی تھی۔ قدر یعنی کہ عزت، عرق پسینے کو کہتے ہیں، روح مطلب چہرے کو۔ شبنم کبھی خورشید کے منہ پر نہ پڑی تھی۔ اب وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی اکبر، کیونکہ تاریخ کی کتابوں میں آیا ہے کہ وہ بہت خوبصورت تھے، اب وہ کہتے ہیں کہ کسی چہرے پر بھی یہ پسینہ جو ہے وہ اس قدر خوبصورت نہیں لگا تھا، کبھی بھی کسی عرق کو اتنی عزت نہیں ملی تھی کہ وہ ایسے چہرے پر نمودار ہو جس طرح حضرت علی اکبر کا چہرہ روشن تھا، خوبصورت تھا۔ اب شاعر نے یہ کہا ہے کہ شبنم کبھی، اب یہاں پر شاعر نے استعارہ استعمال کیا ہے پسینے کے لیے شبنم کا استعارہ، اور حضرت علی اکبر کے چہرے کے لیے خورشید کا استعارہ استعمال کیا ہے، یعنی کہ اس سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ خورشید کے چہرے پر شبنم کے قطرے نہیں پڑے تھے، یعنی کہ ان کے روشن چہرے کو انہوں نے خورشید کا استعارہ استعمال کیا ہے، اور شبنم کے قطروں کو انہوں نے پسینے کے لیے کے استعارے کے طور پر استعمال کیا ہے۔ اس کا چوتھا بند دیکھتے ہیں، اس کے بعد تیسرے اور چوتھے بند کی میں تشریح آپ کو ڈکٹیٹ کرا دوں گی، ٹھیک ہے۔ اس کا چوتھا بند دیکھتے ہیں، ماتھے کا عرق پاک کیا انگلی سے بارے۔ ماتھے کا عرق، عرق مطلب پسینہ، پاک کیا صاف کیا، انگلی سے بارے یعنی کہ انگلی کے ذریعے۔ سورج سے کیے دور ماہ نو نے ستارے۔ اب کہتے ہیں کہ ماتھے کا عرق، اپنے پیشانی پر آنے والا جو پسینہ تھا، حضرت علی اکبر نے اسے اپنی انگلی کے ذریعے صاف کیا۔ سورج سے کیے دور، اب یعنی اپنے چہرے سے، چہرے کو سورج کا استعارہ استعمال کیا گیا ہے چہرے کے لیے، کہ اپنے سورج جیسے روشن چہرے سے ماہ نو نے ستارے یعنی کہ شبنم جو اس کے پسینے کے قطرے تھے ان کو ستاروں کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، اور ماہ نو سے مراد، ویسے تو اس کا لفظی مطلب نیا چاند ہے، لیکن یہاں پر جو خوبصورت استعارے استعمال کیے گئے ہیں، ستارے سے مراد شبنم کے قطرے، مراد پسینے کے قطرے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح ماہ نو سے مراد نیا چاند ہے، یعنی کہ اب نیا جو چاند ہوتا ہے وہ بہت باریک ہوتا ہے، تو اس لیے جو حضرت علی اکبر کی انگلی ہے اس کو نئے چاند سے تشبیہ دی گئی ہے، اور سورج سے مراد حضرت علی اکبر کا جو چہرہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سورج سے کیے دور ماہ نو نے ستارے، کہ انگلی نے یعنی ماہ نو پہلی کے چاند کی مانند جو ان کی انگلی تھی، اس نے سورج سے یعنی سورج جیسے روشن چہرے سے پہلی بار ستاروں کو ہٹایا، یعنی کہ اپنے پسینے کو، عرق کو ہٹایا۔ حیدر کے لب و لہجے میں لشکر کو پکارے۔ حیدر یعنی کہ حضرت مولا علی علیہ السلام کا ذکر ہے، یہ کیا گیا ہے اس میں کہ جو ان کے دادا ہیں ان کے لب و لہجے میں انہوں نے یزیدی لشکر کو پکارا، اسی شجاعت، اسی بہادری سے انہوں نے، حضرت علی اکبر نے اسی لب و لہجے میں یزیدی جو لشکر تھا اس کو پکارا۔ ہاں غافلو آگاہ ہو رتبے سے ہمارے، کہ اے غفلت میں ڈوبے ہوئے لوگو، تم ہمارے رتبے کو کیا جانتے ہو یا بھول چکے ہو؟ تم غافل ہو چکے ہو، لا علم ہو چکے ہو، تم ہمارے مقام اور رتبے کو بھلا چکے ہو۔ اللہ کے بندے ہیں، پے اللہ نہیں ہے، پے مطلب مگر، لیکن، کہ ہم اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں، لیکن نعوذ باللہ ہم اللہ نہیں ہیں، خدا نہیں ہے۔
بندے مگر اس طرح کے واللہ نہیں ہیں، واللہ مطلب اللہ کی قسم ہم کوئی عام نہیں ہیں، جس طرح تم ہمیں عام سمجھ رہے ہو ہم اس طرح کے بے شک اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے پیدا کردہ مخلوق ہیں، لیکن ہم خاص ہیں، ہم اہل بیت ہیں، ہم خانوادہ رسول ہیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے لوگ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے ہیں، اور ہم عام نہیں ہیں، اس لیے اے غافلو، اے غفلت میں ڈوبے ہوئے لوگوں، ہمارے مقام اور ہمارے مرتبے کو سمجھو۔ اس کی بند نمبر 3 اور 4 کی تشریح میں ڈکٹیٹ کرا دیتی ہوں، آپ لوگ وہ تشریح لکھ لیں۔ جی، بند نمبر 3 اور 4 کی تشریح لکھیں۔ اس بند میں شاعر علی اکبر کے گھوڑے کی تیز رفتاری کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ گھوڑا جوش اور سرمستی کے عالم میں گول چکر کی صورت میں گھوم رہا تھا تو اس کے قدموں سے زمین پر دائرے کے نشان بن گئے، ان نشانات کی وجہ سے زمین بھی گردش کرنے لگی۔ شاعر کہتا ہے کہ سخت گرمی کا موسم تھا، یوں معلوم ہوتا تھا کہ سورج بھی سوانیزے پر ہو۔ سخت موسم کی وجہ سے حق و سچ پر جان قربان کر دینے والے علی اکبر کا رخ انور پسینے سے شرابور ہو گیا، ان کے چہرے پر پسینے کے قطروں میں بھی ایسی چمک تھی کہ نیسا کی بارش کے قطروں پر شرمندگی کے سیاہ بادل چھا گئے۔ ابر نیسا وہ بارش ہے کہ جب وہ برستی ہے تو سیپیوں کے منہ کھل جاتے ہیں، اور جب اس کا قطرہ سیپ کے منہ میں جاتا ہے تو وہ موتی بن جاتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ علی اکبر کے رخ روشن پر نمودار ہونے والے پسینے کے یہ قطرے ابر نیسا سے کہیں زیادہ قدر و منزلت والے تھے۔ حضرت علی اکبر کے چہرے پر پسینے کے قطروں کی قدر و قیمت زیادہ ہو گئی تھی، کیونکہ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ سورج کے چہرے پر شبنم پڑی ہو۔ یہاں شاعر نے استعارے کے طور پر حضرت علی اکبر کو سورج اور پسینے کے قطروں کو شبنم کہا ہے۔ پہلے ہی اہل بیت سے روشن تھی کائنات، اکبر نے اسے اور بھی اب جگمگا دیا۔